खून किस्त नंबर 11। सिल्विया तेज हवा से नंबर 2 आजमा हो गई। गुब्बारे की फायर की बास्केट में बैठकर नीचे फोसाग ने कंधों पर अपनी चादर सर पर ले ली थी। जेरी ने ऑपरेटर्स पर मार्टिन को मुखातिब किया। हम कामयाबी से रवाना हो गए हैं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। मार्टिन की सर्द आह सुनाई दी। किसी अच्छी खबर के लिए कान तरस गए हैं। हम सबकी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी कामयाबी के साथ ही हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तुम मैंडजी कीपर्स को उलझाओ, मैं तुम्हें कामयाबी की खबर देता हूँ। ये कहकर जेरी ने राब्ता ख़त्म कर दिया। कुछ देर के सफ़र के बाद सिल्विया ने कहा, हालात के मुताबिक तो हम इबादतगाह के आसपास ही हैं। मैं बुलंदी कम कर रही हूँ। इसके बाद हमें अपनी आंखों पर ही भरोसा करना होगा। जेरी ने इस बात में जवाब दिया। सिल्विया ने बेहद आहिस्ती से बुलंदी कम करना शुरू कर दी। जेरी की नज़रें नीची थी। अंधेरे में देखने वाले चश्मे बेहद मददगार साबित हो रहे थे। घुप अंधेरे में भी नीचे का मंजर साफ नजर आ रहा था। फिलहाल तो हर तरफ दरख्तों के झुंडी थे। बुलंदी कम होती जा रही थी। मनाजिर वाज़ेह होते जा रहे थे। बुलंदी मजीद कम हुई तो इन्हें दरख्तों के दरमियान इबादतगाह के होला नजर आया। वो इनसे काफ़ी दूर थी, मगर हवा का रुख मुवाफिक था। वो इबादतगाह की तरफ जा रहे थे। सिल्विया खुश होकर जेरी के गले लग गई। कहो तो मैं इबादतगाह की छत पर भी लैंड कर सकती हूँ, वो खुशी से चहकी थी। जेरी ने उसे थपका। ऐसा हो जाए तो काम और भी आसान हो जाएगा। जब वो इबादतगाह के ऊपर मंडला रहे थे, इस वक्त दूर से मशीन गन्स की घनघट सुनाई देने लगी थी। साथ ही धमाकों की भी आवाजें थीं। खेल शुरू हो चुका था। लैंड करते करते वो इबादतगाह के सामने वाले दरख्तों से जा टकराए। चंद लम्हों के लिए सब कुछ अत्थल पत्थल हो गया। जेरी नीचे था और फोसाग इसके सीने पर गिरा हुआ था। सिल्विया बास्केट से बाहर जा गिरी थी। पोशाक को हटाकर जेरी तेजी से बास्केट से कूदा। गुब्बारा दरख्तों में अटक गया था, मगर गुब्बारे की परवाह किसे थी? इसे सिल्विया की फिक्र थी। ये देखकर जेरी को इत्मीनान हुआ कि वो एक दरख्त की जड़ में से उठ रही थी। राइफल इसने सीधी कर ली थी। वो दरख्तों के साथ खासे पुरशोर अंदाज में टकराए थे। किसी का इस मुतवज्जो होना यकीनी था। जेरी दौड़कर सिल्विया तक पहुंचा। तुम इबादतगाह के दरवाजे तक पहुंचकर कवर दो, मैं पोशाक को लेकर आता हूँ। दोनों ने अभी हरकत भी नहीं की थी कि इन्हें चंद मैंडी कीपर नजर आए, जो वहशियाना चीखों के साथ इनकी तरफ आ रहे थे। इनके हाथों में भाले और द्रांतिनुमा हथियार थे। वो सारे खूब कदावर थे। जेरी ने इनकी टांगों की तरफ नाल झुकाई और बरस्ट खोल दिया। इनमें से चंद ज़मीबोस हुए और कुछ भाग गए। फिर लगा जैसे हर तरफ से मैंडजी कीपर उमड़ पड़े थे। फायरिंग और दस्ती बम फेंकते हुए इबादतगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े। इस दौरान अंधेरे में कई तीर इनके आसपास से सनसनाते हुए भी गुजरे थे। वो बुरी तरह से घिर गए थे। फोसाक तक पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा था। जाए पनाह सिर्फ इबादतगाह थी। इबादतगाह तक पहुंचकर पता चला कि इसका मजबूत और बुलंद दरवाजा अंदर से बंद था। आम हालात में तो दरवाजा फलांगा जा सकता था, मगर बरसते तीरों में ये खुदकुशी के बराबर था। सामने फायरिंग करते हुए वो पुश से इबादतगाह के दरवाजे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त एक भाला सनसनाता हुआ आया और जेरी की गर्दन के करीब इबादतगाह के दरवाजे में पेवस्त हो गया। फायरिंग और धमाकों ने मैंडजी कीपर को वक्ती तौर पर पसपा कर दिया था, मगर वो आसपास मौजूद थे और बुलंद आवाज में एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे। इसी वक्त इस जोरदार तड़ाके की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सब धमाकों और गोलियों से जुदागाना थी और बेहद बुलंद थी। साथ ही मुहिब गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे जमीन अपनी जगह से सिरक गई हो। इस आवाज ने मैंडजी कीपर को भी खौफजदा कर दिया था। वो सब थोड़ी देर के लिए साकित रह गए थे। जेरी ने मौका को गनीमत जाना। वो बर्फ की तरह उछला। दरवाजे में पेबस भाले पर पांव जमाकर वो दोबारा से उछला और अगले ही लम्हे वो इबादतगाह के अंदर था। अपने सामने इसने कई अफराद को देखा, जिसे देखकर बिदक गए थे। वो थे तो मैंडजी कीपर, मगर इनके रंग बेहद सुर्ख थे। प्रोफेसर की सुर्खी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। वो सब खाली हाथ थे। इनकी तादाद 6 थी। यकीनन यही मजहबी पेशवा थे। उनमें से एक चिंगाड़ते हुए जेरी पर झपटा। जेरी को महसूस हुआ जैसे किसी अरने भैंस ने इसे टक्कर मारी हो। वो उलटकर गिरा। बाहर सिल्विया बड़ी बहादुरी से मैदान संभाले हुई थी। मुहिब गड़गड़ाहट अब मध्यम पड़ गई थी। जेरी के ऑपरेटर्स पर मुसलसल स्पार्किंग हो रही थी, मगर इसे ऑन करने का टाइम किसके पास था? जेरी के गिरते मध्य मुकाबिल इस पर झपटा था। जेरी लेटे लेटे राइफल घुमाई। खटाक के मखसूस आवाज सुनाई दी और एक राह के साथ मजहबी पेशवा गिर गया। जेरी ने अपनी तरफ तेजी से लपकते बाकी मजहबी पेशवाओं को सरों के ऊपर हवा में एक बरस मारा तो वो इधर उधर तितर बितर हो गए। घुटने पर जर्ब खाने वाला उठ खड़ा हुआ था। जेरी के लिए ये एहसास बड़ा सनसनीखेज था कि इसके सामने खड़े नौजवान की उम्र सैकड़ों साल है। इसने घूमकर एक जोरदार लात इसके चौड़े सीने पर मारी तो वो उछलकर पुष्कबल गिरा और घसीटता चला गया। जेरी ने फौरन लकड़ी का मजबूत रुकावट हटाकर इबादतगाह का दरवाजा खोल दिया। सिल्विया फौरन ही अंदर आ गई। राइफल इसने एक कंधे में फंसा रखी थी।
اس کے دوسرے ہاتھ میں نائلون کی رسی تھی جسے وہ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیری نے رائفل کے ساتھ دوسرا میگزین اٹیچ کیا۔ سلویا نے ہانپتی آواز میں پوچھا، یہ گڑگڑاہٹ جیسی آواز کس چیز کی تھی؟ پتہ نہیں، شاید لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ پھر اچانک ایک خیال نے اسے تھر تھرا دیا۔ آنجا نے وکرم سنگھے کو پختہ یقین تھا کہ بلندی پر کوئی نہ کوئی زبردست رکاوٹ موجود ہے جس کے سبب دریا کی اس شاخ میں پانی کم تھا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر یہ قدرتی بند ٹوٹ گیا تو جہاز کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ کہیں وہ بند ٹوٹ تو نہیں گیا؟ ایسا تھا تو مینزی کیپر سے نمبر 2 آزما جہاز والے ان کے ساتھیوں کے لیے یہ تابوت کی کیل کی مانند تھا۔ اس منحوس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے جیری نے آپریٹس پر نظر ڈالی۔ اس کی کچھ دیر پہلے ہونے والی سپارکنگ اب خاموش تھی۔ فی الحال جہاز والوں سے زیادہ اپنی خیریت کی فکر تھی۔ جیری کے ہاتھوں چوٹ کھانے والا عمارت کے اندر بھاگ گیا تھا۔ جیری نے آخری دستی بم اچھالا۔ زبردست چکا چوند میں اسے کئی مینزی کیپر بھاگتے نظر آئے، ساتھ ہی اسے غبارے کی باسکٹ نظر آئی جو زیادہ دور نہیں تھی۔ فوساگ یقیناً اسی میں دبکا ہوا تھا۔ فی الحال وہ باسکٹ اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ دستی بم کے دھماکے کی باز گشت تھمی تو جیری نے سلویا کے ہاتھ میں دبی رسی کے بارے میں استفسار کیا۔ سلویا نے کہا، یہ غبارے اور باسکٹ کو جوائنٹ رکھنے والی نائلون کی رسی ہے۔ غبارہ تو برباد ہو گیا مگر اس ڈوری سے ہم باسکٹ کو یہاں تک کھینچ سکتے ہیں۔ جیری جوش سے بولا، تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ دونوں مل کر زور لگایا اور باسکٹ کو دروازے تک کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازے کے بعد جھٹکے سے باسکٹ الٹی تو فوساگ لڑکتا ہوا عبادت گاہ کے اندر آ گرا۔ جیری نے جلدی سے دروازہ بند کر کے آگے رکاوٹ لگا دی۔ وہ ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے کہ عبادت گاہ کی اوپری منزل سے ایک بے حد وزنی جال ان کے اوپر آ گرا۔ وہ جال میں الجھ کر رہ گئے۔ اگلے چند لمحوں میں مذہبی پیشوا ان پر درندوں کی مانند ٹوٹ پڑے تھے۔ شاید عبادت گاہ میں ہتھیار رکھنا منع تھا، نہیں تو وہ انہیں خیمہ خیمہ کر دیتے۔ پھر بھی وزنی ضربوں نے انہیں ہلا دیا۔ اس جھینگا مشتی میں فوساگ کی آنکھ سے چمڑے کی پٹی ہٹ گئی۔ خدا کی پناہ، اتنی چمکدار اور غیر فطری طور پر بڑی بڑی آنکھیں جیری نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اندھیرے میں وہ آنکھیں بلی کی آنکھوں کی مانند چمک رہی تھی۔ پھر فوساگ نے نامانوس انداز اور پاٹدار آواز میں کچھ کہا۔ مذہبی پیشواؤں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جیری اور سلویا کو عبادت گاہ کے ایک کمرے میں تھے۔ انہیں خصوصی مہمان کا درجہ دیا جا چکا تھا۔ مذہبی پیشواؤں نے فوساگ کی عظیم طاقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ انہوں نے قبیلے کو بتایا تھا کہ وہ اوتار آ گیا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ ایسا اوتار جو ماضی کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لے آئے گا۔ قبیلے کے سادہ لوگ تو تھے ہی، مذہبی پیشواؤں اور سرداروں کے ہاتھوں میں کھلونا، وہ سب عظیم فوساگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ انقلابی رات کی صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں عبادت گاہ کی دوسری منزل پر تھے۔ ان کے ہاتھوں میں درجن بھر سے زیادہ مینزی کیپر زخمی ہوئے تھے۔ 2 ہلاکتیں بھی ہوئی تھی۔ وہ عوامی غم و غصے کا نشانہ بن سکتے تھے مگر مذہبی پیشواؤں نے یہاں بھی کہانی گھڑ دی تھی۔ ان دونوں کو اوتار کا خدمت گار قرار دیا گیا تھا۔ دونوں اوتار کے ساتھ ہی باہر والوں کو نیست و نابود کرنے کے لائے تھے، مگر جن لوگوں نے ان کے رتبے سے بے خبر ان پر حملہ کیا تھا ان کی انہوں نے سزا پا لی تھی۔ دوسری منزل کے ان کے کمرے کی کھڑکی سے ایک روح فرسا نظارہ ان کے قلب و نظر کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ ان کے جہاز والے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ یہ کٹی پھٹی لاشیں درختوں سے لٹک رہی تھیں۔ ان میں ارب پتی مارٹن بھی تھا۔ سدا بہار جوانی اور اپنی بیماری سے چھٹکارے کا خواب جیسے اس کی بے نور آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ لارڈ ولنگٹن لٹک رہا تھا اپنے تمام تر کروفر کے ساتھ۔ دنیا کا مال بھی دنیا میں رہ گیا تھا اور مزید اربوں کی خواہش مردہ وجود میں دفن ہو گئی تھی۔ پروفیسر کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ مینزی کیپر کا سابقہ مجرم تھا۔ ماڈل چیلسی، زہریلے تیر کا شکار فانگ، ڈاکٹر پاؤل، مارٹن کا خاص محافظ، جہاز کا عملہ، سبھی وہاں لٹک رہے تھے۔ نیفری کی آنکھیں جیسے جیری سے شکوہ گناہ تھیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کیا وہ صرف جذباتی ہی جان کا وعدہ ہی تھا؟ جیری نے کھڑکی بند کر دی۔ سلویا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جہاز والوں پر مینزی کیپر کے حملے کے ساتھ ساتھ ایک اور قیامت بھی ٹوٹی تھی جس نے ان کا سارا دفاع اکھاڑ پھینک دیا تھا۔ وکرم سنگھے کا اندازہ 100% درست تھا۔ بند ٹوٹا تھا اور پانی کے زبردست ریلے کے ساتھ آنے والے کیچڑ میں پتھروں اور درختوں کے وزنی تنوں نے جہاز کو نیست و نابود کر دیا تھا، جس کے بعد مینزی کیپر نے ان کا شکار بڑی آسانی سے کر لیا تھا۔ مذہبی نے جہاز والوں پر ٹوٹنے والی قیامت کا کریڈٹ بھی اوتار اور اس کی خدمت گزاروں کو دیا تھا۔ تیسرے دن فوساگ جیری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چمڑے کی مخصوص پٹی دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر تھی۔ فوساگ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس شہد کے راز سے واقف ہو جس کے لیے بہت سے لوگ دیوانے ہو رہے تھے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا راز ہے اور اسے ہم کسی صورت دنیا کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ جیری نے کہا، مجھے اس شہد کے راز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اگر یہ راز ہے تو ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ فوساگ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر بولا، یہ میرے لوگ ہیں، ان سے عظیم غلطی ہوئی۔
انہوں نے آباء و اجداد کے علم و گیان کا خزانہ چرایا مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ خاص شہد کے نسخے کے علاوہ وہ خزانہ ان سے کھو گیا ہے۔ اس خزانے کی بازیابی تک میں تو یہاں رہوں گا۔ جیری نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اور سلویا کو اجازت دیں اور چاہیں تو اپنی طاقت سے ہمارے دماغوں سے اس خاص راز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ فوساگ مسکرایا۔ بے شک میں اس بات کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میری تمہارے لیے آفر ہے۔ یہ آفر میں سلویا کو بھی کر چکا ہوں۔ فوساگ کے آنے سے پہلے سلویا کو مذہبی پیشواؤں کی عورتیں نیچے لے گئی تھیں۔ عورتوں کو دیکھ کر جیری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں سدا بہار جوانی والے شہد سے دور رکھا جاتا تھا۔ ان عورتوں میں ہر عمر کی تھی اور ان کے رنگ بھی سرخ نہیں تھے۔ البتہ مردوں کی مانند عورتیں بھی قداور اور توانا تھیں۔ کیسی آفر؟ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جانے کی آفر۔ دوسری صورت میں تم اس شہد سے محروم رہو گے۔ سلویا کو بھی میں نے اس شہد کے بارے میں بتا دیا ہے۔ البتہ سونا جتنا چاہو تم لے جا سکتے ہو۔ جیری نے فیصلہ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا۔ میں سینکڑوں سال جی کر کیا کروں گا؟ ویسے بھی میں نے قوانین فطرت سے ٹکرانے والوں کو برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ کے آباء و اجداد بھی شاید۔ جیری نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی سنسناتی رہی۔ فوساگ کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ پھر فوساگ کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، تم جانے کی تیاری کرو۔ یہ لوگ تباہ جہاز کا سامان اٹھا لائے ہیں۔ ان میں اڑنے والے غبارے بھی ہوں گے۔ ان کے اڑانے کا طریقہ سلویا سے سمجھ لو۔ جیری چونکا۔ کیوں؟ سلویا نہیں جا رہی؟ فوساگ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، سدا بہار جوانی عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جیری گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ فوساگ نے اٹھنے کے لیے پر تولے تو جیری نے کہا، مجھے سونا وغیرہ ساتھ لے جانے کی بھی خواہش نہیں۔ اس حوالے سے کوئی تکلیف نہ کی جائے۔ فوساگ نے چمڑا پوش آنکھیں اس پر جمائی۔ تمہاری فطری اچھائی نے مجھے پہلے متاثر کیا تھا جب تم میمزی کیپر کے قتل عام کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ فام بھی تم سے متاثر تھا۔ اب سونے سے انکار کر کے تم ایک خاص تحفے کے حقدار بن گئے ہو۔ جیری کا دماغ خاص تحفے میں الجھ گیا۔ واپس جاتے جاتے فوساگ دروازے سے پلٹا۔ اور میں تمہارے دماغ سے کچھ مٹاؤں گا بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند رہے گی۔ اس اعتماد کے لیے عظیم فوساگ کا میں شکر گزار ہوں۔ فوساگ دروازے سے باہر نکل گیا۔ جیری نے مزید 3 دن وہاں گزارے اور سلویا سے گرم ہوا والے غبارے کو آپریٹ کرنا سیکھ لیا۔ چوتھے دن ایک بڑے غبارے میں جیری وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ بڑی سی باسکٹ میں ہتھیار، کھانے پینے کی اشیاء کا وسیع ذخیرہ، لائف جیکٹ اور ہوا سے پھولنے والی پلاسٹک کی کشتی سمیت بہت کچھ تھا۔ ایسی ایک باسکٹ میمزی کیپر کی عبادت گاہ میں بھی رکھی جا رہی تھی۔ یہ بڑی متبرک باسکٹ تھی جس میں ان لوگوں کا اوتار تشریف لایا تھا۔ سادہ لوگ قبیلے والوں نے آتے ہی اسے چوم کر نذرانے کے طور پر اس میں سونے کی کوئی چیز ڈال دیتے تھے۔ جیری کی روانگی کے آخری مرحلے میں سلویا سسک کر اس کے گلے لگ گئی۔ میری طرح واپس نہ جاتے۔ سدا بہار جوانی اور صدیوں کی طویل عمری کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ پھر جدید دنیا میں واپسی کی امید کا دروازہ بھی کھلا ہے ابھی۔ جیری نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم یہ دروازہ بند ہی کر دو تو بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فضا میں تھا۔ رفتہ رفتہ دھندلے خواب کی مانند سب کچھ نگاہوں سے محو ہو گیا۔ نیچے اب محض ہریالی اور درجنوں لکیروں میں بٹا ایمیزون دریا ہی نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے اس چھوٹے سے خطے میں کتنے راز پوشیدہ تھے۔ نیچے دیکھتے ہوئے جیری اس خاص تحفے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسے فوساگ نے دیا تھا۔ دیا کیا تھا؟ کھلا دیا تھا۔ جیری کی واپسی کے فیصلے کے ساتھ ہی مسلسل 3 دن صبح و شام ایک مذہبی پیشوا آ کر اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی پتھر کی پیالی میں سرخی مال شہد لا کر جیری کے حلق میں انڈیل دیتا تھا۔ قلیل مقدار میں جیری کے جسم میں جانے والا یہ شہد مستقبل میں نہ جانے کیا اثر دکھانے والا تھا۔ اس جافزا شہد کا ذائقہ البتہ جیسے جیری کی زبان پر ٹھہر گیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری خونی مہم کی یہ مہماتی داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ بھی سدا بہار جوانی والا شہد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیری سے رابطہ کر سکتے ہیں، مگر جیری سے رابطہ کرنے سے پہلے جہاز والوں کا انجام اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔